बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। अभी थोड़ी देर पहले इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी प्रेस से बात कर रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। उन्होंने कहा 564 अफराद को टोटल गिरफ्तार किया गया। इन तकरीबन 560 लोगों में से 120 अफराद बाकायदा अफगान नेशनल्स थे। वो नहीं जो यहां पाकिस्तान पे बहुत सालों पहले आ गए थे या बहुत दहाइयों पहले आ गए थे या पाकिस्तान बनने से पहले आ गए थे, कि वो हैं जो अफगान नेशनल्स हैं जो पकड़े गए। इन 560 लोगों के अंदर से 120 लोग अफगान नेशनल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। टीयर गैस के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि ये टीयर गैस के शेल्स, लॉन्ग रेंज टीयर गैस के शेल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपीके की हुकूमत साथ लेकर आई थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया है। वो तो खैर वीडियोस वगैरह भी सामने आ रही थी। अफसोस की बात है, वैसे पब्लिक मनी से जो चीजें हैं, जो स्टेट मशीनरी है, जो इमरजेंसी की चीजें केपीके में मौजूद होनी चाहिए, इन केस अगर केपीके की आवाम को कोई इमरजेंसी होती है, वो सियासी पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और वो काम नहीं हुआ जिसकी रिक्वायरमेंट थी पीटीआई को। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का या इंटीरियर मिनिस्टर का स्टैंड है। वो कह रहे थे, और इससे पहले फैसल वाडा साहब भी हमारे प्रोग्राम में भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि लाशें चाहते थे। ऑन द कॉन्ट्री अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हमने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि हम एक पुरअमन जमात हैं। नॉट जस्ट दैट, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हमने इनकी स्ट्रैटेजी नाकाम बना दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी नाकाम बना दी है। आपस में एक दूसरे की स्ट्रैटेजी नाकाम बनाई हो या ना नाकाम बनाई हो, लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो नाकामी हुई है वो पाकिस्तान को हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनली एक इमेज एससीओ के समिट से बिल्कुल कुछ अरसा पहले ही इस तरह का इमेज आ जाना, वो भी कैपिटल के अंदर आ जाना, एक अफसोस की बात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, यही बात कही जो कि मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे, फैसला भी कह रहे थे कि लाशें चाहिए थी इन्हें। उन्होंने एक और बात भी कह दी कि तालिबान को साथ लेकर आएंगे। सुने उनका ये हमला जो है ना, हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के। पीटीआई को कोई लाशें ना मिलें, वो लाशें उठाना चाहते हैं। ये साजिश का हिस्सा है। जिन तालिबान के हाथों पे हमारे जवानों का खून है, हमारे सिविलियंस का खून है, उनको साथ लेके आ रहे हैं। मुसल्लह जत्थे जो हैं उनके तालिबान के हैं। उनको कहा गया कि आप ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट एससीओ कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये वाली बात जो है हुकूमत में बारहा कही जा रही है। नाउ पीटीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई बैरिस्टर अली गौहर की तरफ से कि हम लोग एक दिन के एहतजाज के लिए आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने यह फरमाया कि किसी भी किस्म का इस तरह का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। तेरा इख्तियार इमरान खान के पास है। किसी ने बात करनी है इमरान खान से बात करे, नहीं मेरे साथ बात करने का फायदा है और नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। अच्छा, एक्सट्रीम स्टेप आ जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने यह फरमाया। अता तारड़ साहब ने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कुछ बहुत अच्छा होते हुए नहीं देख रहा फ्यूचर में। आपको याद होगा इस्लामाबाद वाले जो मामला था और उसके लाहौर वाले 7-8 घंटे गायब होने के बाद अभी भी इस टाइम पर भी मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया गया कि सीएम केपीके किधर है, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जराये के मुताबिक वो इस टाइम पर गिरफ्तार नहीं है। अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो कहां है? फैसल वाडा कहते हैं कि वो कहीं किसी गाड़ी में छुप के जा चुके हैं ना। बहुत सारे इबाम पाए जा रहे हैं, अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। लेकिन इसी तनाजुर में स्पेशली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इन्विटेशन, ये एक ऐसी चीज है जो कि कोई पाकिस्तानी नहीं करता। बैरिस्टर सैफ ने, जो कि राइट हैंड मैन समझे जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, केपीके गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया वो जरा सुन लीजिए। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक करें और आइन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा तो शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहे। और हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए, हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें। अच्छा, पहले तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते रहे, लेकिन फिर सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये ट्वीट आया कि वो इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उसके बाद फिर सिचुएशन पलट गई। हुकूमत की तरफ से इस बात पर रिएक्शन आया और सख्त रिएक्शन आया। सुने।
کل انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے. SCO کے اور ملک بھی ہیں, پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا, ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے بیرسٹر سیف صاحب نے کل. جب PTI کی لیڈرشپ انوائٹ کرے گی جے شنکر کو تو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو اس چیز سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے. وہ لوگ جو ہے ان کو ڈی چوک میں جلسے میں جو ہے نا وہ انوائٹ کر. کل جو ان کے ایک مشیر نے آخری بات کہہ دی, جے شنکر جو ہے وہ ڈی چوک پہ آ کے خطاب کریں. چند دنوں میں آپ ایک اور بیان سنیں گے, نیتن یاہو بھی یہاں پاکستان میں آئے, وہ بھی آ کے خطاب کریں ڈی چوک. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, آپ نے جوائن کیا. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. رانا صاحب, سب سے پہلے تو اتنے آپ نے کنٹینر لگائے, اتنے آپ نے راستے روکنے کی کوشش کی, اتنا آپ نے سب کچھ پورے اسلام آباد راولپنڈی کو مفلوج کر دیا ایک طرح سے, لیکن وہ پھر بھی گئے اور پہنچ وہ اسلام آباد پھر بھی گئے, کنٹینرز وہ ہٹاتے رہے. آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ KPK کی مشینری بھی موجود ہے. اس تیاری کا, اس اسٹریٹجی کے اندر کوئی تھاٹ بھی پٹ ان کی گئی تھی یا بس نی جرک ریئیکشن تھا کہ ہر جگہ کنٹینر لگا دیں, راستے بند کر لیں, انسٹیڈ آف یہ کہ آپ ان سے گفتگو کرتے اور ان کو کہتے کہ یہ جگہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, ادھر آ کر آپ احتجاج کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گفتگو تو ان سے کی, ان کو کہا گیا کہ آپ SCO کے بعد آ جائیں, اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. یہ جلسہ بھی ابھی کر کے گئے اسلام آباد سے, پھر انہوں نے لاہور میں بھی کرنے کی کوشش کی اور کیا جیسا بھی وہ تھا. تو موقع تو ان کو ملے ہیں, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں. مقصد ان کا جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. ملک کے اندر معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, آپ کی شرح کم ہو گئی ہے, آپ کے انٹرسٹ ریٹ نہیں رہے ہیں, آپ کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو گئی ہے. چیزیں بڑے بڑے ایونٹس جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایونٹ ہے, اٹس اے میسو اچیومنٹ کہ پاکستان اس کو ہو ہے. تو یہ ان چیزوں کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسا امیج, یہ جو انہوں نے کامنٹری بھی کی, جو انڈین فارن منسٹر یہاں بلایا, ان کا مقصد ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ڈسکس ہو, اور ان کا جو لوکل معاملہ ہے وہ کہیں جو ہے آگے فرنٹ لائن پہ آئے اور وہ ڈسکس ہو. اور یہ ساری ڈیفرنٹ ارریلیونس بنانے کے لیے یہ ملک کو کسی طریقے سے اسٹیبلٹی کے اندر. رانا صاحب, میں آپ کا کنیکشن دوبارہ سے کروانے کی کوشش کرتی ہوں. اٹ از گیونگ اے لٹل بٹ آف پرابلم. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اور یہی اسی ٹھیک کنیکشن تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے. آئی ول کم بیک ٹو یو. جھگڑا صاحب, یہ اسٹیٹمنٹ واقعی میں ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جس سے کسی نے توقع نہیں کی تھی, شاید PTI کے لوگوں نے, آپ نے بھی توقع نہیں کی ہوگی, لیکن بیرسٹر سیف کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا بار بار کہ فارن منسٹر آف انڈیا آئے اور وہ جلسے سے خطاب کرے. یہاں تو پاکستان اور انڈیا کے متعلق آپس کے معاملات کے اوپر گفتگو نہیں ہونی ہے. آپ کی جماعت میں سے ایک رسپانسبل شخصیت, ایک آفیشیل پوزیشن پر ہونے والی شخصیت, انڈین فارن منسٹر کو پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اوپر, پاکستان کے ایسے میٹرز کے اوپر جو کہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے گھر کے ہیں, کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ نے بعد میں آپ کی جماعت نے ڈسون کر دیا, ہاؤ کین somebody speak so irresponsibly؟ چلیں, میرے خیال میں جو میرا جواب ہوگا نا وہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کیا. بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ غلط تھی. نہ صرف اس کو پارٹی نے ڈسون کیا, آئی تھنک اٹ واز اے ربش اسٹیٹمنٹ. ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ان کو ایسے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ڈسوسیشن نہیں, اس کو اسٹرانگسٹ ورڈز میں پرسنلی بھی کنڈیم کرتا ہوں اور پارٹی بھی کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے نکلا ہوگا, بٹ دیر واز نو نیڈ فار دس ایٹ آل. اور یہ میں اسی لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جہاں پہ ہم پارٹی پوزیشنز اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے یا کیا. اگر ہمارے یہ 10,000 یا جتنے بھی ورکرز کنوکشن سے آئے اور انہوں نے حکومت کی بربریت فیس کی, اس لیے کی کہ وہ کاز کے لیے, اور اس لیے میں اتنی آسانی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ غلط تھی. اور یہ انٹرنلی ہم نے بیرسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کیا اور پورے پارٹی کے اندر سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا. اوکے, یہ بالکل ایک ان ایکسپٹیبل. بیرسٹر سیف صاحب کی طرف سے کوئی اپالوجی آئے گی جھگڑا صاحب؟ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹ دی ہے. میرے خیال میں وہ کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے.
یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریٹریکٹ ہونی چاہیے. پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے جیسے آپ نے سلمان راجہ کے اس سے دیکھا کہ ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں کنڈیم بھی کر دیا. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سو دیٹ دس از کلیئر. دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، کبھی اسرائیل کبھی انڈیا، یہ ڈیسپریشن ہے. اینڈ لیٹس فوکس آن دا ریئل ایشوز. دا ریئل ایشوز از کہ اگر کوئی اسٹیٹ کو کمزور کر رہا ہے، جب آپ ایک الیکشن چوری کرتے ہیں آپ اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ 10,000 لوگوں کی انفورس ڈس اپیئرنسز اور ان کے گھر میں سرچز ود آؤٹ وارنٹس کرتے ہیں اور وہ ایک نارم بن جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کو بھی. جھگڑا صاحب اس پوائنٹ پہ میں نے آنا ہے اینڈ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. میں بیسکلی آئی ول گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں پہلے اس اسٹیپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہی آپ پہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہونے کا الزام حکومت کی طرف سے بڑا ڈائریکٹ لگ رہا ہے، ڈھکا چھپا بھی نہیں لگ رہا. اسرائیل میں یہاں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اگر آ گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ. سو اس ٹائم پر تو اور دھیان سے کام کرنا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ جو کلیریفیکیشن دی ہے وہ بھی ناکافی ہے. شاید اپالوجی آئے تو اٹ وڈ بی بیٹر. لیکن اگر اپالوجی آ جاتی ہے تو رانا احسان افضل صاحب کیا آپ لوگ ایکسپٹ کریں گے اس اپالوجی کو؟ کیا وہ اپالوجی بھی ناکافی ہوگی؟ کبھی کبھی ایموشنز کے اندر آ کر لوگ بہت غلط باتیں بول جایا کرتے ہیں. جھگڑا صاحب نے ان ایکویوکلی اس کو کنڈیم کیا. از دیٹ انف؟ دیکھیں اگر اپالوجی کریں گے تو دیٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس کو جو ہے وہ تو، لیکن بات ہی ان کی نیت پتہ چلتی ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی لوکل سیاست کو حاوی کریں ایس سی او کے اوپر. اب یہ پاکستانیت نہیں ہے. اگر ایس سی او یہاں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے تو یہ ہم سارے پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ہم اس کو ایک اچھا امیج جائے پاکستان کا، اور یہ اچھے طریقے سے ہو جائے. یہ کوئی پی ایم ایل این کی جیت نہیں ہوگی. لیکن رانا صاحب پھر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا نا. آپ بھی ان کے اگینسٹ، پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ بار بار ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو کہ پرووک کریں ان کو. پھر سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے اپنے وزراء کو روکیں اور بات چیت کی طرف آئیں. دیکھیں بات چیت تو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں نا. بات چیت جو کرنی ہے وہ تو کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. اچھا میں نے کہا شاید کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. جو وہ لہجے، جس طریقے کی وہ بات چیت کر رہے ہیں، جو یہ سب گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کلیئر ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا یہ اکنامک سٹیبلٹی جو اچیو ہو گئی ہے، اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ سبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک طرف پاکستان تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور جیسے لوگ ہیں تو دوسری طرف تیمور جھگڑا جیسے لوگ بھی ہیں. تو آپ ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیں تاکہ پارٹی آپس میں ایک ڈسکشن تو سٹارٹ کرے. جس طرح جھگڑا صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میٹر کے اوپر، انڈیا والے میٹر کے اوپر پارٹی کے اندر بہت سیریس ڈسکشن ہوئی ہے. What I am trying to do is کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. وہ غلط کر رہے ہیں، I will say that. آپ غلط کر رہے ہیں، میں یہ بھی بولوں گی. دیکھیں جہاں تیمور جیسے ڈیسنٹ لوگ موجود ہیں جماعت میں، لیکن وہاں فیصلہ خان صاحب کا چلتا ہے، اور خان صاحب انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. وہ اپنی سیاست، اپنی ذات کو حاوی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر، اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ جب تک ان کو اقتدار نہیں ملتا تب تک اس ملک میں افراتفری ہو، انتشار پھیلے، اور ان کی عکاسی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. تبھی وہ اس منصب پہ بیٹھے. اس منصب پہ بیٹھ کے آج وہ اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ جو ایک انتشار میں کہوں گا پھیلا رہے ہیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس کا رول ہی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے وفاق کے ساتھ اور پبلک احتجاج میں اس کو کنورٹ کرے. یہ پارٹی کرتی، کوئی اور کرتے، لیکن پھر جو لہجہ ان کا ہے، یہ اس ملک میں انسٹیبلٹی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایس سی او بھی سیبوٹاج ہو، معیشت بھی سیبوٹاج ہو، اور یہاں کی سیاست بھی سیبوٹاج ہو. یہ ان کا مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بات چیت آگے نہیں بڑھ پا رہی، کیونکہ یہ کسی بات کو نہیں مانتے. صحیح. اچھا یہ اسٹیٹ مشینری والا سوال جھگڑا صاحب آپ کی طرف ہی میں آ رہی ہوں. جھگڑا صاحب اسٹیٹ مشینری کا استعمال، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ، مطلب مجھے بھی آئی آلسو ہیو اے کوشچن آن دس کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک تو حکومت کے طور پر آئے تو بات الگ ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹی کی ریلی ہے، آپ اسٹیٹ مشینری کیسے استعمال؟ جیسے میں نے پنجاب کے اندر جب وی وی آئی پیز کی گاڑیاں آرڈر کی جا رہی ہیں ملینز آف روپیز کی، اس کے اوپر سوال اٹھایا، تو میں کے پی کے پہ بھی سوال اٹھاؤں گی کہ کے پی کے میں وہ فائر بریگیڈ یا وہ ایمبولینس
یا وہ مشینری جو کہ عام کے پی کے کی عوام کی ہے وہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، وہ دوسرا پوائنٹ کمپلیٹ کر جی رانا احسان صاحب کے مطابق، محسن نقوی کے مطابق اور حکومت میں ہر کسی کے مطابق میرے خیال میں یہ جو ایس سی او سمٹ ہے جو ابھی 10 دن دور ہے، اس سے زیادہ ضروری شاید کوئی ایونٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ یہ 14 اگست 1947 کے بعد دوسرا سب سے ضروری تھا۔ تو اگر ایسے ہے تو مجھے یہ بتا دیں رانا صاحب کہ یہ جو اتنی کنٹروورشل امینڈمنٹ ہے، اور ایک آئینی امینڈمنٹ ٹپکلی کوئی 9-10 مہینوں میں پاس ہوتی ہے، یہ کیوں بلاول اور ان کے منسٹرز دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس سی او سمٹ سے پہلے پاس کرنی ہے؟ اگر یہ ایشورنس دیتے، کیونکہ یہ کوئی 5واں 6واں حملہ ہے ان کا آئین پہ کہ یہ ایس سی او سمٹ کے بعد ہو، تو شاید یہ خود ایس سی او سمٹ کو سیبوٹاج نہ کرے۔ کیوں انہوں نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی؟ یہ اس کا جواب میں لیتی ہوں، پہلے آپ مجھے میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا، پھر میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسٹیٹ مشینری کی بات کی۔ سب سے پہلے تو یہ سوال خیبر پختونخوا کی حکومت کے کسی ریپرزینٹیٹو سے آفیشل سٹانس کے لیے بنتا ہے کہ میں تو ایک عام شہری ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اسٹیٹ مشینری کے استعمال پہ اعتراض ہے۔ وہ جو بھی کرے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد کے لیے، یا جس نے بھی آئین کو، قانون کو یرغمال کیا ہو، اس کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ سو یو اگری کہ اسٹیٹ مشینری نہیں استعمال ہونی چاہیے تھی؟ گنڈاپور صاحب نے غلط کیا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں جی، ایک سیکنڈ انیکا، ایک منٹ جی۔ یعنی کہ جب آپ ایک الیکشن کو چوری کرتے ہیں تو آپ یہ ہزاروں لاکھوں ٹیئر گیس شیلز نہیں پھر استعمال کر سکتے پیسفل پروٹیسٹرز پہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم حکومت ہے، کیونکہ آپ کے تو حکومت ہونے پہ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ آئینی ترمیم جب کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کے بعد آپ یہ سارے ربر بلٹس نہیں استعمال کر سکتے پیسفل پروٹیسٹرز کے اگینسٹ۔ جب آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ پہلا جمہوری ملک بنتے ہیں تاریخ میں، مجھے بتا دیں کوئی اور ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری جہاں پہ کسی نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، اور پھر آپ لوگوں کو کہے کہ چپ رہو، بھیڑ بکریاں بنو، ورنہ جو ہے وہ ہم آپ پہ ٹیئر گیس شیلز جو ہے وہ برسائیں گے۔ یا ایون یہ جو ساری جو اسٹیٹ آفیشلز، یہ پولیس ولیس کے، یہ اسٹیٹ مشینری کا واقعی بہت برا استعمال ہے۔ اور واقعی اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی ہے تو میں ابھی رانا صاحب کو کہتا ہوں یہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو فائر کر۔ اچھا جھگڑا صاحب، کاؤنٹر سوال بفور آئی گو ٹو رانا صاحب، میں بفور آئی گو ٹو رانا احسان صاحب اور وہ جواب دیں آپ کی پہلی والی بات کا، اس میں عرض یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے، اور آپ کو وہ بڑی سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی ہے ایک ویڈیو علی امین گنڈاپور صاحب کی، جہاں انہوں نے گن شوٹ کرنے کا اشارہ بھی کیا ہے کہ کر دیں۔ اب یہ شواہد کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کے، ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ لانگ رینج ٹیئر گیس کے پی کے سے لے کر آئے، جو کے پی کے کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تھی، وہ اسلام آباد میں آ کر استعمال کی گئی، ٹرینڈ لوگ تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کسی بھی فارم کے اندر اگر ان کی گورنمنٹ لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو یہی سوال 2018 میں یہ لوگ اٹھاتے تھے، اور باقاعدہ 2021 کے اندر ٹیچرز کا جو یہاں احتجاج تھا وہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جن کے اوپر نان سٹاپ ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی تھی۔ تو یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ گورنمنٹ خراب تو پچھلی گورنمنٹ بھی خراب، وہ صحیح تو یہ بھی صحیح۔ 2 wrongs can not make a right۔ ٹیچرز اور آئین کو توڑنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ 2 wrongs indeed cannot make a right، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک رانگز کی میگنیٹیوڈ میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے، اور دوسری چیز انیکا، ہم ایز سٹیزنز، میں کوشش کرتا ہوں کہ کلیئر بات کروں، اگر ہم ایز سٹیزنز جب تک یہ ایکویولنس کرتے جائیں گے نا، تو آگے ہمارا انڈیویجولی نارتھ کوریا سے برا حال۔ آپ نے ایک بات کی، ایک جو جی آپ نے ایک اسرائیلی پریس میں ایک نہیں 2 آرٹیکل خان صاحب کی، جی اس کا میں آپ کو جواب دے ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو اور مجھے جواب دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ چلیے میں رانا صاحب کی طرف وہ سوال لے کر جاؤں گی جو آپ نے سوال اٹھایا۔ عمران خان
कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि पहले से हमारी जो फ्रीडम्स हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड। ओके, राणा साहब लेकिन जवाब देना चाहेंगे? मजाक है, ये मजाक है कि टीयर गैस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस थी कहां पे? ये आपने टीयर गैस के लिए मतलब पूरे क्लाउड्स खड़े कर दिए और जो है वो कसूर, ये तो वो जैसे बेंजामिन नेतन्याहू कहता है ना कि वहां लेबनान से एक कोई जो है वो फायर वर्क आया था, यानी कि हमने पूरा जो है वो लेबनान या पूरा जो है वो। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मुझे राणा साहब से जवाब भी लेने दीजिएगा, फिर मैंने सेगमेंट रैप अप कर रहा है। राणा साहब देखिए, इनका एक ही मौकफ आया है कि जो आईनी तरमीम है वो हम लेट कर लेते या ना करते तो ये एहतजाज ना करते। देखिए, बात ये है कि जो तरमीम अगर कोई होने जा रही है तो वो 2/3 के साथ ही होगी ना, तो वो आईनी हक है पार्लियामेंट का। और अगर आपके पास 2/3 की कंसेंसस बिल्डिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप आग लगा देंगे मुल्क में, आप एहतजाज करेंगे, आप सैबोटाज करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स को। तो इट मेक्स नो सेंस। अगर एक चीज पार्लियामेंट जो है वो करने जा रही है, ठीक है, और उसके पास वो नंबर गेम पूरी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एहतजाज की तरफ ना लेकर जाए। राणा साहब थैंक यू वेरी मच। झगड़ा साहब थैंक यू वेरी जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल कंटिन्यू डिस्कसिंग दिस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राणा साहब और माजिद निजामी साहब, दोनों ही जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। राणा साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। एक तरफ से मोहसिन नकवी साहब कहते हैं हमने पीटीआई की स्ट्रैटेजी नाकाम बना दी, पीटीआई कहती है कि हमने गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी नाकाम बना दी। या नाकामी हुई किसकी है? पाकिस्तान की। किसी की कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान को बतौर रियासत खराब किया जा रहा है। ना हुकूमत ने अच्छे काम किए, ना पीटीआई ने अच्छे काम किए। अब आप इसकी वजाहत अगर चाहें तो देखें ना, यकसुई ना हो पॉलिसी में और मिल के फैसले ना हो रहे हो तो यही कुछ होता है। वजीर दाखिला ने आज अब माजरत की कुछ देर पहले कि जी मैं इस्लामाबाद के शहरियों से बड़ा शर्मिंदा हूं। भाई, आप शर्मिंदा होने की बजाय पीटीआई से बात कर लेते। फिर अगर यही बात थी तो कोई जगह तय करा लेते। अगर उनकी जिद है तो कोई जिद तो खत्म होनी चाहिए थी ना किसी एक तरफ से, या फिर आप अपनी ऐसी सख्ती करते कि फिर ना आने देते अपने दावे के मुताबिक। बात ठीक है कि इस वक्त पीटीआई का एहतजाज बगैर क्यादत के अनाउंस किए हुए खत्म हो गया। जाहिर है वो अपने लीडर के नए फैसले का इंतजार करेंगे। और क्या फिर दोबारा आप इस्लामाबाद के शहरियों को कंटेनरों के हवाले कर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे? वजीर दाखिला का तजर्बा नहीं है। सियासी तौर पे जो मर्जी आप कह रहे हैं, वो बहुत पीछे हैं उससे। इंतजामी मामलात में फौज के साथ मिल के बात करने में, एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा होने में और सियासतदानों के साथ बात करने में बड़ा फर्क होता है। जो लैक करता है, और ये पूरी गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान बन जाता है कि जब अगर कमांडर वो थे इस सारे ऑपरेशन के, तो फिर यकसुई क्यों नहीं नजर आई? फिर पंजाब सियासतदानों ने, माय क्वेश्चन है कि क्या मोहसिन नकवी साहब ऑन हिज ओन अकॉर्ड सब कुछ कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर साहब की आशीर्वाद के साथ कर रहे होंगे ना? मैंने तो कहा है कि ये पाकिस्तान की नाकामी है, उसके अंदर तो मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। राइट। पहली बात गवर्नमेंट में मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकली कितने मशवरे हुए, मैंने और आपने कितनी दफा उन्हें देखा, या कोई मीटिंग आई कि जिसमें वो पॉलिटिकल क़यादत जो उनके इत्तेहाद की है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने कोई मीटिंग्स की हो। वजीर दाखिला को कितने तजर्बात हैं? क्या आपको और हमें नहीं पता 2016 में चौधरी निसार अली खान ने 2014 के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को फिर बन्नी गाला से तो बाहर नहीं आने दिया था, और गंडापुर साहब सड़कों पे दौड़ते नजर आ रहे थे, और परवेज खटक को अटक पार नहीं होने दिया था, क्योंकि पंजाब का कंट्रोल भी वो कर रहे थे उस वक्त। तमाम पुलिस उनके अंदाजे और इशारे पे चल रही थी, तो फिर नहीं आने दिया था ना परवेज खटक को। फिर राना सनाउल्लाह को रोका था सुप्रीम कोर्ट ने, सहूलतकारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरान खान को आने दें, तो फिर आए और वो निकल भी गए ना। तो फिर ये तजर्बे की कमी तो नजर आ रही है ना सामने, और उससे मजाक बन रहा है। ये बात समझने की जरूरत है, जितनी जल्दी शहबाज शरीफ समझे कि या तो वो खुद कंट्रोल संभाल लें, या फिर एक टीम लगाएं जो तजर्बाकार लोगों की मोहसिन नकवी के साथ हो। मोहसिन नकवी अगर ये समझते हैं कि वो कामयाब है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी कामयाबी है। इंटरेस्टिंग। अब ये माजिद निजामी साहब, आपके ख्याल में अब ये जलसा था, ये जो भी था, ये एहतजाज था, ये खत्म हो गया है? क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं अनअनाउंस्ड तरीके से तो खत्म हो गया है। लीडरशिप हमने वैसे भी कोई सामने नहीं देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल मेरे प्रोग्राम में शेख वकास साहब कह रहे थे कि हम अपने एमएनएज को नंबर पूरे करने के लिए बचा कर रख रहे हैं, लेकिन वाकई में लीडरशिप एज सच नहीं आई, और अली अमीन गंडापुर साहब भी आकर केपीके हाउस में चले गए। बट क्या कल ये एहतजाज चलता रहेगा? क्या आने वाले दिनों में ये एहतजाज चलता रहेगा, या इज दिस इट?
جی بہت شکریہ. چونکہ اس سیاسی عرصے میں کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو بالکل پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ ایک سامنے آ چکا ہے کہ جس کے اندر کارکن احتجاج کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر قیادت موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف میں خصوصی طور پہ یہ چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ قیادت کے پوائنٹ آف ویو میں اور کارکن کے پوائنٹ آف ویو کے اندر مطابقت نہیں ہے اور توازن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے قیادت اپنی مختلف مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتی ہے اور کارکن اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے لیے تو خوش آئند ہو سکتا ہے، لیکن ملکی سیاست میں یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ایسے ہجوم سے نمٹ رہے ہوں کہ جس کی سربراہی یا قیادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح کے سیاسی کشیدگی کے جلاؤ گھیراؤ کے مناظر دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں. اور آج اور کل ہم نے یہی دیکھا کہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں پولیس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، خواہ اس کی یہ وجہ ہو کہ انہوں نے امن و امان قائم رکھا یا فائرنگ نہیں کی یا انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا. لیکن اس سب کے باوجود یہ میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر ایک غلط روایت پنپ رہی ہے کہ جس کے اندر قیادت کے بغیر ایک ہجوم آپ کے سامنے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے بڑوں کو اس حوالے سے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفاہمت کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ ہی کچھ نہ کچھ اناؤنس کر سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اگست کے اندر اس طرح کی ایک کوشش کی گئی کہ جس میں عمران خان نے جلسے کو ملتوی کیا اور اس کے بعد کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف جایا گیا، لیکن اس کے بعد اگلے ہی جلسے میں ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ بالکل پلٹ گیا اور دوسری طرف چلا گیا. لیکن ابھی بھی اس چیز کی گنجائش ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے صورتحال سلجھنے کی بجائے الجھ رہی ہے. رائٹ. اچھا رانا صاحب، سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اہم ملاقات ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے یا ان سے بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسا کچھ ہو رہا ہے رانا صاحب؟ از دس آن دا کارڈز کہ ان سے بات ہوئی ہو یا کسی طریقے سے رابطہ ہو یا نہیں؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی خواہش ہے جو نہیں ہو رہی، جو اب بھی نہیں ہو رہی. ہاں البتہ پی ٹی آئی کو جہاں جو نظامی صاحب نے بات کی درست، وہاں یہ بھی بہت بڑا غلط تاثر جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے کی جماعت بن گئی ہے اور وہ خیبر پختونخوا سے ہی لوگوں کو لا رہی ہے. تو یہ مزاحمت پنجاب کے لوگوں کی طرف سے تو نظر نہیں آئی، کسی بھی ضلع میں نظر نہیں آئی کہ وہ یہاں آنے کے لیے وہ سارا کام کے پی کے. ایک تو ہمیں لسانیت سے باہر نکلنا چاہیے، صوبائیت سے باہر نکلنا چاہیے. ایک وفاقی پارٹی ہے اور باقی بھی وفاقی پارٹی ہے اور ان کو سیاست اسی طرح کی کرنی چاہیے. کیوں وہ لوگوں کو الجھا رہے ہیں اس بات میں کہ جی کے پی سے ہی لوگ آئیں گے ہر دفعہ؟ ان کی پنجاب کی قیادت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آنا چاہیے سامنے. لڑائی جھگڑا یہ تو ہوتا ہے. یہ مارچ میں نے قاضی حسین احمد مرحوم کے بھی دیکھے، محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ کے بھی دیکھے. اور ورکر جب نکلتا ہے تو وہ پہنچتا ہے، وہ پولیس اور ان سے نہیں رکتا، وہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے چلتا ہے. اب لیڈرشپ میں گنڈا پور صاحب نے اپنا جو کام کیا، وہ کہاں گئے؟ مختلف ویڈیوز چل رہی ہیں، مختلف میمز بن گئی ہیں. لیکن کہ میں نے پشاور میں اعلیٰ ترین سطح پہ حکومت سے رابطہ کیا تو وہاں پہ بہرحال وہ سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے. مجھے یہ جواب ابھی بھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو ویئر از ہی؟ کدھر ہیں پھر رانا صاحب؟ مطلب ان کے جو سی ایس او ہیں، جو پی ایس پی آفیسر ہیں، وہ کے پی ہاؤس میں ہی ہیں اور وہیں پہ جب ان کی چیکنگ ہوئی تو وہ وہاں پہ ہی موجود تھے. لیکن ابھی تک وہ اپنے کے پی گورنمنٹ کے سسٹم میں اویلیبل نہیں ہے، جن کے بارے میں کبھی کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ڈگی میں چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے. جو کچھ بھی ہے بات چیت ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے. وہ کیوں چھپ گئے، انہیں کہاں بٹھا لیا گیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں نا پچھلی دفعہ وہ 8 گھنٹے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب کی دفعہ میں نہیں کروں گا اور میں 2 دن بعد بتاؤں گا. تو انہوں نے وہ بتایا تو نہیں کہ وہ کن کے ساتھ تھے، وہ خود ہی بتائیں نا. اندازے اور خبریں تو اور چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ بھی اوپنلی ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کے پی گورنمنٹ سے بات کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ہمارے ہی لوگوں سے بات ہونی ہے. کیا 30 اگست 2014 کو نہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی کہ ہمارے ہی لوگ ہیں، جب پی ایم ہاؤس سے گریبان سے نواز شریف صاحب کو پکڑ کے نکالنا تھا اور 2 اے ایس پی صاحبان نے اس سارے پروگرام کو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی اور سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے. اب بہت لوگ ٹرینڈ ہو گئے، لوگوں کے جذبات بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں. آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے چونکہ 25 مئی کی بھی بات کی، ابھی 16 کی بھی بات کی، تو 14 والی بات آ گئی کہ پھر اس طرح تو ہوتا ہے کہ اگر آپ سہولت کاری کر رہے ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے. آج آپ پہ سہولت کاری کا الزام نہیں ہے، لیکن پھر اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟
پاکستان کو تو بچانا ہے نا، لوگوں کو بچانا ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے SCO پرامن ہونے دینی ہے تو پرامن ہونے کے لیے پھر راستہ بھی بنانا چاہیے. یہ پھر حکومت پاکستان کا اور ریاست کا کام ہے کہ اپنے لوگوں سے بات چیت کریں. اگر گنڈا پور آ رہے ہیں، عمران خان ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، ان کی پارٹی یہاں موجود ہے، وہ مولانا فضل الرحمان بات چیت کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئینی ترمیم کو روک دیں. گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو کر لینا، لیکن یہ جو پولیٹیکلی عدم برداشت ہے اور رابطہ نہ ہونا ہے، گفتگو نہ ہونا ہے، بے شک عمران خان صاحب کٹی پہ وہ اسپیس کریٹ کرتا ہے، سیاسی قوتوں سے نہیں کر رہے، تو وہ راستہ تو پھر بھی اسٹیٹ کو ہی بنانا ہے، حکومت کو بنانا ہے کہ آپ بات چیت کریں. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا ہے، اس سے آگے روکیں، کیونکہ جنگ سائی تو ہماری ہو رہی ہے نا، جو دنیا کے مناظر ہیں ہمارے ہاں، جو کچھ تھوڑے بہت غیر ملکی آ بھی رہے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی مجھے 2-4 لوگوں نے پوچھا کہ ہم لاہور اسلام آباد اتریں کہ نہ اتریں. اب یہ ڈیمننگ سیشن تو ہے رانا صاحب، یہ بڑی ڈیمننگ سچویشن ہے کہ این SCO سے پہلے اس طرح کی چیز ہونا اور پھر دعوے کیے جانا گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں آ سکیں گے، اینڈ دین وہ دعوے پورے نہ ہو سکنا، اور اس کے بعد پھر اب علی امین گنڈا پور صاحب اس ٹائم پر رانا صاحب کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اندازے تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن بار بار ہر بار جلسے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا غائب ہو جانا اور بار بار بیرسٹر سیف صاحب کا ان کو ڈھونڈتے رہنا، یہ ایک معمول کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اب یہ بات وہی بات کہ جس طرح انہوں نے تڑی لگا کے کہا تھا کہ میں اس دفعہ تو خاموش رہا اور اب میں بتاؤں گا اور 2 دن بعد بتاؤں گا، میں تو ویٹ کروں گا. میں نے اپنے طور پہ تو چیک کیا ہے کہ وہ کسی سسٹم میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں انہیں بتا دینا چاہیے. اگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تب بھی آ جانی چاہیے بات کہ بھئی وہ بات کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں سچویشن کو. یہاں تک تو ہم ٹھیک بات کہیں گے نا کہ پولیس نے اس حد تک تو ریزسٹ کیا کہ گولی نہیں چلائی، لاشیں نہیں ملی، مطلب یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اصل بات پھر بھی یہی ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا منڈے کو اگر خان صاحب پھر کال دے دیں گے پھر ہم اسی سچویشن میں ہوں گے کیا؟ گاٹ یو پوائنٹ. یہ بڑا ایک وشوس سرکل بن جائے گا. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، ماجد نظام صاحب تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں SCO سمٹ ہونے والی ہے. وزرائے اعظم آئیں گے، ہیڈز آف اسٹیٹ آئیں گے پاکستان میں، اور بات ہوگی فلسطین کے حوالے سے. مین ایشو اس ٹائم پر بدلتی ہوئی دنیا کو ڈسکس کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز پر جو ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہوں گی. اس لیے کیونکہ ایک طرف روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، دیگر ممالک ہیں جو کہ فلسطین کی فیور میں ہیں اور فلسطین کے اوپر جو ظلم اور جبر اس ٹائم پر ہو رہا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو دوسری طرف بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر ہوں گے جن کو پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر سیف نے بلایا تو، لیکن وہ فلسطین کی مخالفت کرتے ہیں ایک طرح سے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اسرائیل کے ساتھ ہونے کا اور ان کی سپورٹ اور نریندر مودی کے ان کی سب میں ٹویٹ آنے کا مقصد بڑا واضح طور پر سامنے ہے. ایسی صورت میں SCO سمٹ کی بائی لائنز پر جو ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہوں گی، اور جو مین ایجنڈا ہوگا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. اس سارے ڈفرنس کے باوجود بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمٹ کلیدی کردار ادا کرے گی پاکستان میں، پاکستان کے لیے، کہ ریجنز گرو کرتے ہیں، اکیلے ممالک گرو نہیں کرتے ہیں. تو ریجنل جو پوائنٹ آف ویو ہے، کیا انڈیا اس کے ساتھ چلے گا یا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر رکھے گا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے آج چھوڑے جا رہی ہوں. 15 اور 16 اکتوبر کو کوئی ڈرامیٹک سچویشن ہوگی یا پھر نہیں، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.